निरंतर सलावत ताजील ज़ुहर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए भी आवाज़ निरंतर सलावत अपने मरहूमीन के बुलंद दर्जात के लिए भी आवाज़ निरंतर सलावत शफी रोज़े जिंदा फिरते पैगंबर ज़ौजाए अली उम्मे हसनैन हज़रत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा निरंतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सबसे पहले खालिक मालिक राज़िक परवरदिगार वसत्तारुल अजूब वो गफ़्फ़ार ज़ुनूब वो जो हमारी मासियत देख के भी हमें अता करता है, वो हमारे सरकशी को बर्दाश्त करके भी हमें अता करता है, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये नेमतें अता की और दरूद भेजते हैं उन अज़वाज पर जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने कायनात को खल्क़ किया, हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार का हम पे एहसान है कि उसने हम पे ये करम नवाज़ी की है कि उसने हमें बेआसरा नहीं छोड़ा, हमारे वली वारिस मोहम्मद वाले मोहम्मद को करार दिया और खुदा से दुआ किया कि ऐसे ही हादी अल्लाह हर किसी को नसीब करे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैरोकार बनने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए जैसे आइमा कहते हैं कि हमारे लिए ऐशियो पाए से इज्जत बनो, पाए से ननोहार न बनो। खुदा हमें आइमा के लिए इज्जत और हमारा वजूद उनके लिए एक खुशखबरी हो, ऐसा बना दे परवरदिगार जैसे तू हमें देखना चाहता है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो हमारा शिया हमें खुशहाल करेगा जिसके अंदर ये खसूसियतें पाई जाएंगी, कुछ ज्यादा नहीं, हम ये अल्हम्दुलिल्लाह हैं। एक यादाश्त के तौर पे इमाम फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स अपने दीन में परहेज़गार हो जाए, हम उससे खुशहाल हो जाते हैं। वो तक़वा इलाही इख्तियार कर ले, मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार हो जाए, हमने उसके वजूद से खुशी हासिल होती है। और फरमाते हैं अपने कौल का सादिक रहे, जो ज़बान से बयान कर दे बस उसी पे लग जाए, पर बस फिर जो होता है उसकी फिक्र ना करे। और मोमिन कभी जो है शिया कभी गलत बात करता नहीं है, हम बात करेगा कहा बस उस पे डट जाओ, उसी सिर्फ के ऊपर अगर तुम्हारी जान भी जाती है तो परवाह न करो, हम तुमसे खुशहाल हो जाते हैं। और फरमाते हैं कि हाँ हमारा शिया अमानतदार होता है, कोई अगर तुम्हें अमानत दे दे, चाहे राज भी आपके पास एक अमानत है, किसी की बात भी एक अमानत है, जरूरी नहीं कि चीजें रखवाई जाए, माल रखवाया जाए, आप उसमें पहले रख के उसके अमानतदार होना। किसी की कोई बात भी है, किसी का अगर किसी के अंदर कोई खाने को ही भी देखो, अगर इस्लाह कर सकते हो तो इस्लाह करो, वाइल्ला उसको कानून में डाल दो कि ये चीज है, वाइल्ला उसकी और बात किसी के सामने बयान न करो। ये भी राजदारी है और मां कहते हैं ये अमानत है। और कहा जो ऐसी अमानतें अदा करता है और उनकी हिफाजत करता है, हम उससे खुशहाल होते हैं। इमाम फरमाते हैं लोगों से खुदा पेशानी से बात करता है और लोगों से पुरखलाक तरीके से बात करता है। जब ऐसा बंदा लोगों के सामने जाता है और हमारी सीरत को अपना के जब वो उनके सामने पेश होता है तो हमें खुशी हासिल होती है। ऐसा निगरानी फिर फरमाया कि हाँ ऐसे जो अमाल कर लेगा वो शिया हमारे लिए खुशहाल होगा। निगरानी हमें ऐसे किरदार अपनाने चाहिए
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ 1000 گھروں سے بھی گزرنا ہونا تو دور سے پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارا ماننے والا شیعہ جانا. ایسا نہیں، یقیناً ہمارا ایک معاشرہ ہم نے جس میں سفر کیا ہے، ہمارے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ لیبل لگایا جاتا تھا کہ ہاں جی، ہمارا جب بھی تعارف کرایا جاتا تھا کہا جاتا تھا یہ ہمارے مومن بھائی ہیں. اسلامی بھائی نہیں کہا جاتا، اسلامی بھائی اور کہنا شروع کیا. ہمارے کیا کہتے ہیں جی یہ مومن ہے اور یہ ہمارے مومن بھائی ہے. کہ مسلمانوں کے درمیان ہمارا یہ تعارف کس چیز کی علامت تھا؟ اس چیز کی علامت تھا کہ ہاں لوگ جب ہمیں دیکھتے تھے، ہمارا کردار دیکھتے تھے، ہمارا ان کے ساتھ جو ہے معاملہ دیکھتے تھے تو وہ ایسے ہی تھا جیسے قرآن کے اندر مومنین کی صفات بیان کی تھی. لیکن معصومانِ معذرت کے ساتھ ابھی کوئی ہمیں اس تعارف سے لوگوں کو پروڈیوس نہیں کرواتا، نہیں بتاتا، بلکہ ہمارے اوپر کفر لگ کے فتوے لگائے جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے عمل کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی کردار سازی چھوڑ دی، ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے ہم پڑ گئے، ہمارے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اور اولاد کو بھی ہم نے پڑھانا تو شروع کر دیا لیکن شعور نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ خصوصیات دکھائی نہیں دے. خدا کا شکر ہے، خدا کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں منبر رسول عطا کیا جس کے اوپر ہماری درسگاہ کا جو سلسلہ جو ائمہ نے قائم کیا تھا وہ جاری و ساری ہے. ہمارے بچے پھر بھی باقی بچوں کی نسبت باشعور، انہیں پتہ ہے کہ خدا کون ہے، انہیں پتہ ہے رسول کون ہے، انہیں پتہ ہے جنت جہنم کیا ہے، انہیں پتہ ہے حق و باطل کیا ہے، جھوٹ سچ کیا ہے، لیکن غیروں کی طرف چلے جاؤ تو انہیں علم نہیں. اساتذہ گرامی، ہمیں اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ نگاہ کرنی ہے. کیا ایسا نہ ہو کہ غیر ان چیزوں پہ عمل کر کے، جیسے ہمارے علوم حاصل کر کے غیروں نے دنیا پہ حکومت کی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بالکل انہی کے ہاتھوں کے پلے ہوئے ہوں، انہی کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، انہی کے پلاننگ چل رہی ہے، انہی کے اسکول سسٹم چل رہے ہیں، انہی کی جو فکر جو ہے ہمارے بچوں کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. آج آپ جا کے تجزیہ کر لیجئے کہ ہاں ذرا بتاؤ عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی کیا کیفیت ہے، کسی کو پتہ تک نہیں. اگر ہم بتا دیں تو وہ وہی نہیں ہے، لیکن دوسروں کی طرف جو ہے یہاں وہ بھی حسرت کر رہے کہ ہمارے بچوں کے حالات ایسے ہیں. عزیزان گرامی، کافر وہ بھی نہیں ہے، اور وہاں کا چیخ چیخ کے بتانا اور یہ شعور دلوانا عزیزان گرامی یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. اور ہمیں یہ صرف لیکچر کے طور پہ نہیں لینا کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دینا، نہیں. ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، خدا مہد شریف کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس نے ہمیں آپس نہیں بھیجا، بیکار نہیں بھیجا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد بتایا ہے. عبادت کے لیے اگر بھی خلق کیا ہے تو عبادت کیا کون سی چیز عبادت کہلاتی ہے؟ عبادت کے اندر بھی مختلف تقاضے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، واجبات ہیں. ان کو سیکھیں گے تو وہ عبادت ہوگی. ہاں صرف ٹکرے عبادت نہیں ہوتے کہ آیا اور ٹوٹا ٹوٹا وضو کیا اور دو سجدے کر کے پہنچ جا رہا ہے. سادہ گرامی، رسول اللہ کے سامنے جب ایک لڑکا جوان آیا مسجد نبی کے اندر رسول اللہ کی تعلیمات حاصل کیے ہوئے تھا، اصحاب کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا، یقیناً صحابہ رسول میں سے تھا. نماز پڑھ کے کیا رسول اللہ کا جیسی نماز یہ پڑھ رہا ہے اگر مر جائے تو ہمارے دین پہ نہیں مر. میری شفاعت اس پہ بات ہے. زدگرام ہمیں اپنی عبادات کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. یہ رکوع سجود جو ہے یہ انتہائی عبودیت کے
یہ ایک صرف جگہ جب آپ اس کو تصور کریں ذرا جا کے آج مطالعہ تو کریں یہ جو ہم رکوع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہم سجدے کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ہاں یہ رکوع میں سبحان ربی العظیم ہی کیوں کہا جا رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر سجدے میں ہی کیوں کہا گیا ہاں میں ادنا جگہ پہ جو زمین ہے جو مٹی ہے ہاں وہاں پہ اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہوں تو وہاں ذکر ہی بنتا ہے تو اعلیٰ ہے میں ادنا صرف غور کیجیے گا ترجمے پہ میں جب بھی چاہتا بہت سے مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وقت کی جو ہے وہ کمی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں سارے گرامی ذرا مطالعہ کیجیے آپ کو لطف آئے گا عبادت میں یہ زبردستی کی عبادت نہیں ہوگی دل کرے گا جھکنے کو دل کرے گا لمبے سجدے کرنے کو خدا ہمیں عبادات کے اندر بھی سکون عطا فرمائے سارے گرامی ہمیں باشعور رہنا امام کا فرمان ہے کہ ہاں جی وہ شخص ہم میں نصیب حالات سے باخبر نہیں ہوتا ہمارے سامنے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ آخر رہبر معظم علی خامنائی کی جو شہادت ہے اس میں ہمارے سامنے کتنے جو ہے بہترین جو ہمارے ساتھ نتیجے پیش کیے کتنے پھل ہم کھا رہے ہیں کتنا مفید ہو رہا ہے ہماری شہید کا نام خون جو ہے وہ تاثیر جو ہے جو چھوڑ رہا ہے یقیناً امت مسلمہ کو جوڑنے والا ساری زندگی خدمت اسلام کرنے والا ساری زندگی وحدت اسلامیہ کا درس دینے والا کبھی جامع ازہر کے علماء سے مذاکرات کر رہا ہے کبھی ان کو بلا رہا ہے کبھی سعودی عرب کے علماء سے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کو اپنے پاس یہ ان کے پاس جا رہے ہیں مفہوم کا تبادلہ ہے اساتذہ کا تبادلہ ہے علماء کا تبادلہ ہے اور پھر کتنی کانفرنسز عالمی کانفرنسز کروا کے امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کی انہوں نے اور وحدت مسلمین کا یہ پیغام دنیا میں عام کیا ہے آج سب سے پہلے ابھی ہمیں خبر نہیں ہوئی تھی تو وہاں سے پہلے ہمیں اعلان سنائی دیا اگر شہید ہو گئے اور اگر انہوں نے ہم نے تو شاید ان کے لیے کئیوں فاتحہ بھی نہ پڑھو لیکن انہوں نے نماز غیبی نماز جنازہ جو ان کے ہاتھ جائز ہے البتہ انہوں نے ادا کی ہے ایک جگہ نے کئی جگہ پہ کی ہے اور میں نے کتنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کتنی بہترین ہستی جو ہے ہمیں چھوڑ کے چلی جو اللہ نے اپنی زندگی میں بلند کیا آج اس کے اثرات ہمارے سامنے ہیں آج اہل سنت ہم سے زیادہ ان کی کانفرنسز بھی کر رہے ہیں سیمینار بھی کر رہے ہیں اور تعزیتی کانفرنسز بھی جاری ہے آپ جا کے دیکھ لیں گے رانی مراکز کے اوپر زیادہ ڈونیشن دینے والے اہل سنت برادرہ سارے گرامی ہم لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں توڑنے کا ہمارے یہاں کبھی تصور ہی نہیں اسرائیل جنہوں نے اپنی 86 سال کی زندگی ہمارے سامنے ایک مثالی کردار کے طور پر چھوڑی ہے یہاں کتنی دفعہ قید سلاسل اور قید بند کی مشکلیں بھی برداشت جنگ بھی برداشت کتنے ساتھیوں کی لاشیں آخری وقت تک انہوں نے اٹھائی اور یقیناً آخری ایام کے اندر تو یقیناً وہی کیفیت تھی جو مولا امام حسین کی کربلا میں تھی کہ ایک ایک ساتھی کے لاشیں اٹھانے پڑ اور وہ کیفیت کے ہاں رلا کے والا کیا مولا حسین کو قتیل الامراض کہا گیا تو یہاں پہ بھی کربلا ثانی آباد ہوئی وہ حق پہ ڈٹ جانے والا وہ مظلوم کا ساتھی ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والا استقامت کا درس دینے والا سارے گرامی جس نے اسلام کو بلند کیا کبھی انہوں نے شیعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جب بھی بات کی ہے تو قرآن کی بات کی ہے جب بھی بات کی ہے تو حدیث کی بات کی ہے ایک ایک پڑھ کے آیات سے استدلال کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ لوگوں ہوش کے ناخن لو
ہم ایک ہے، امت واحدہ ہے، لوگ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ہمیں جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ہمارے کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے تب وہ ہم پہ ہنسیں گے، اکٹھے ہو جاؤ۔ انہوں نے عملی اقدامات کیے، انہوں نے لبنان میں مسلمانوں کو جوڑا ہے، انہوں نے عراق میں مسلمانوں کو جوڑا ہے، خود ایران کے اندر انقلاب اسلامی لفظ انقلاب شیعہ لفظ نہیں ہے، انقلاب اسلامی بتاتا ہے کہ یہ اسلام کی بقا کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے، نہ کہ شیعہ کی بقا کا۔ آج ایران کے اندر ان کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ کیسے شیعہ سنی ایک ہی پلیٹ فارم پہ متحد ہیں، جس طرح شیعہ مسلمان وہاں پہ دشمن کے سامنے سب صف کھڑے ہیں، وہاں پہ سنت برادران بھی اسی طرح زانگامی جیسے شیعہ مسلمانوں نے وہاں پہ آقا رحمت کی رحمت پہ غم منایا، ویسے اہل سنت نے اس سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا۔ زانگامی انقلاب لے آنا آسان کام تھا، یہ 40 سال تک جو اسلام کے نام پہ جو انقلاب آیا تھا، آپ لوگ جمعہ نہ کر رہے، اگر شاہین جو جس کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ رجیم چینج کریں گے، ان کو لے کے آئیں گے، اس بدبخت کے دور کے حالات یہ تھے کہ 5 لوگوں میں شرط ہے 5 نمازی ہو تو نماز جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کتنے بعد امام سمیت کم از کم 5 افراد ہو، اور کوچ ایسے مذہبی شہر میں یہ حالت تھی کہ 5ویں شخص کا انتظار کیا جاتا تھا کہ 5واں شخص آئے تو نماز جمعہ کی ادائیگی۔ ایسا نہیں کرا، اور آج ان کی محنتیں ایسے ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں سے صفیں جو ہے مسجد سے باہر نہ، ہر طرف یہ نمازی ہے، نگرانی، یہ محنت ہے، اور علماء کرام کی انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور انقلاب لانا آسان ہے، کوئی بھی لا سکتا، لیکن بچانا مشکل ہے، اور ایسی تربیت کر کے گئے کہ ہاں دنیا کو لگا کے یہ برادر اسلامی ملک جو ہے یہ مولوی چلا رہے ہیں، اور مدرسے جیسی کیفیت ہوگی، ہم ان کو جو ہے گھنٹوں کے اندر جو رجیم چینج کر کے ہم سب کچھ ختم کر کے جناب سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ لیکن آقا رحمت کی بصیرت کہ جب ایرانی قوم پہ سخت وقت آیا ہے اور اندر سے انہوں نے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، ان 40 سالوں کے اندر ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور سب ہی آپس کے اندر جو ہے اختلافات کو بنا کے آگے بڑھ جاتے، جیسے قوم ہوتی ہے وہ بن کے دکھائی، اور ایک ملت کیسے بنتی ہے آقا رحمت نے بنا کے دکھائی۔ آج ان کے ہی تربیت یافتہ افراد جن کو انہیں لگا کہ اگر معذب کو شہید کر دیں گے تو باقی سب ختم ہو جائے گا، آج پریشان بیٹھیں گے، ایک کو شہید کرتے اس سے بڑھ کے دوسرا آگے آ جاتا۔ ایسا نہیں، یہ مشن کسی شخص کا نہیں ہے، مشن رسول خدا ہے، یہ مشن امام زمانہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل جو ہے میرے امام مہدی کا انتظار کرنا، اور اس کا فلسفہ اگر الفاظ ہی پہ جائے تو پھر تو لگتا ہے سیدھے دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ جاؤ، دیکھتے رہو کماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک مفہوم ہے کہ تمہیں ہاتھ پہ ہاتھ کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ ایمان کا مقابلہ اس وقت کے فرعون کے ساتھ ہوگا، اس دجال کے ساتھ جو ہوگا جو اپنے سپر پاور کے ساتھ آئے گا، اور زمین کے حقائق کے مطابق ہی ایمان چلتا ہے، تو ایمان کو بھی ایسے ہی
افراد چاہیے جو اس وقت کے معاشرے کے مطابق ہر طرح سے پلاننگ کیے ہوئے ہوں گے، اور تمام تر چیزوں کو اچھے سے جانتے ہوں گے، ہر شعبے میں مہارت رکھتے ہوں گے۔ ایران نے کر کے دکھایا، امام خمینی علیہ الرحمہ کا وہ قول انہوں نے سچ کر ثابت کر کے دکھایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پابندیاں لگا دیں گے، آپ ایران کے چار دیواری کن کر لیں اور کوئی عام نہیں، اہمی دیواریں آپ بنا دیں، سونے کی دیواریں کھڑی کر دیں، نہ کوئی ایران سے باہر جائے، نہ کوئی ایران کے اندر آئے، ہم پھر بھی جی کے دکھائیں گے کہ تو رازق امریکہ اور اسرائیل نہیں ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق دوں گا، تو وہ اپنا وعدہ وفا کرتا ہے۔ آج ثابت کیا قرآن کے اس حکم کو، جس اور مولوی فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے اور پھر ہر ایک سے وہ ڈرتا ہے۔ اور یہاں پہ مانیہ اتق اللہ اور حسب، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس پہ کافی رہا، اور جس نے لوگوں پہ بھروسہ کیا، مڈل ایسٹ کی حالت آپ کے سامنے ہے، اس کو منڈی بنانے والے کو، وہ عیاشی کے اڈے بنانے والے وہ ایمان، انہوں نے عربوں کے لیے کبھی سہولت چاہی نہیں، عربوں کی راحت پسندی کو دیکھ کے انہوں نے انہیں کعبے خرگوش میں ہی رکھا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے جو ہمیں آنا ہے، ہم ان کے اندر کیوں نہ بیٹھ جائیں، یہ انہیں کی پلاننگ تھی۔ اور اب یہ وہ اپنی یہ مارکیٹ منتقل اسرائیل میں کرنا چاہتے ہیں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے سارا مڈل ایسٹ کے اندر جتنے اپنے مقامات بنائے، ساری پلاننگ وہاں پہ ہوئی۔ بحرین کے اندر کیا ہے، ایک جزیرہ کا نام بحرین ہے، اور تمام کا جتنے ریڈار سسٹم ہے جو ہزاروں کلومیٹر کی معلومات چاہیے ان کو فراہم کر رہے تھے، انہوں نے امریکہ میں نہیں لگائے، بحرین کے اندر لگائے ہو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایران نے کسی بھی اسلامی ملک پہ حملہ نہیں کیا ہے، ایران نے جہاں پہ بھی حملہ کیا امریکی اڈوں پہ حملہ کیا۔ یہ موقع ہے کہ ہم پیغام رحمت کو سمجھے، ہمیں اکٹھا ہونا ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے، اور قرآن نے بہت ہی واضح کہہ دیا، آج نہیں کہہ رہا قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے یہ کہا کہ یہود نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، یہ خیالی ہے عزیزان گرامی۔ اس وقت جو ایران میں امام زمانہ کی سپاہ نے، ان مجاہدین نے جس انداز سے اطلاع ایمان کو ثابت کیا اور بتایا کہ امام کے منتظر ہم ایسے ہی نہیں، صبح شام الاجل ایسے ہی نہیں کہتے ہیں، ہم نے ساتھ میں حکمت بھی اپنائی ہے، دانشوری بھی اپنائی ہے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی سپر ڈوپر پاور کے سامنے مقابلے کے لیے تیار نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے اس کو شکست دینے کی تیاری کی تھی اور شکست دے کے دکھایا۔ ان کی طرح سے یہ مذاکرات کی جو پیشکش ہوتے دونوں کرتی ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہاں جی کوئی آ جائے جو ہمیں بچا لے، اور خدا کا شکر ہے خدا نے پاکستان کو یہ عزت اور تقریب عطا کی کہ ہاں جی اس نازک مرحلے پہ ملت اسلامیہ کے اندر پاکستان ایک واحد ایسا ملک سامنے آیا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے کہ ہاں مذاکرات کی پیشکش انہوں نے کی، اور انہوں نے بھی انہیں کو سفارش کی کہ مہربانی کر کے کسی طرح ہمارے مذاکرات کرواتی ہے۔ ایک بہت بڑا حملہ جو پلان کیا گیا تھا وہ ان کی حکمت عملیوں کی وجہ سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ رات 3 بجے خبر آئی کہ ہاں جی وہ حملہ ٹل گیا۔ ایسے نہیں گرا کر بھی دیتے تو جو ہونا تھا دیکھی جاتی، چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ آج بھی ہم غافل نہیں ہیں، ایران کا موقع بڑا واضح ہے، مذاکرات پہ ہوں گے تو جو مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں ہماری شرائط پہ ہوں گے۔ ہم حق بنتا ہے وہ میرے حرمت جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے،
مطابق ہے۔ اب ایک طرف وہ شیطان کہتا ہے کہ اگر ہمارے مشارکت پہ بزنس مین کے طور پہ ساتھ میں ملانے والے حکومت میں گزرنے والے ہر پہلی بیڑے پہ جو تمہیں 10 ملین کے 2 ملین ڈالر جو ملنے ہیں آتا میں تو عادت کو مل مال کے کھاتے اس پہ وہ بدبخت راضی ایسا نہیں کیسے ممکن ہے؟ وہ کسی کو کھاتا نہیں لے سکتا، یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر مذاکرات، جیسے ہی مذاکرات کا لفظ آیا وہاں پہ فوراً سے ہی 50 جہاز اڑتے ہیں اسرائیل سے اور جا کے لبنان کے اوپر ایسی وحشت ناک بمباری کرتے ہیں کہ 250 سے زیادہ افراد موقع پہ شہید ہوتے ہیں اور 1200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اور بھی کبھی کو مات نہ کیجیے گا کہ یہ جنگ رکنے والی جنگ جاری ہے۔ اور اس وقت جو ایران نے ان کی حالت کر دی ہے، اتنا پسپا کر دیا ہے، اتنا پسپا کر دیا ہے کہ اس وقت ان کے پاس ہتھیار ختم ہو گئے، یہ ری بورڈنگ کا ٹائم آ گیا۔ انہوں نے اپنے دوبارہ سے ہتھیار بھرنے کے لیے یہ مہلت مانگی ہے، اور پسپا کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے والے۔ کب رکا ہے حملہ؟ کہ کل دوبارہ انہوں نے 3 ڈرون جہاز، آپ جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں عزیزان گرامی حضرات، ہمیں اکٹھا ہونا۔ اور میں یاد ہے تو افواج پاکستان کو یہاں پہ کس طرح کر کے جب مذاکرات کی باری ہے تو ان کا مذاکرات اگر ہم اپنے پاکستان میں کر رہے ہیں اسلام آباد میں تو گھر سے لے کے گھر تک محافظت بھی دیں گے۔ پاکستان حفاظت کے لیے ایران پہنچا، وہاں پہ باقاعدہ وہاں پہ جہاز گئے ہیں اور حفاظت دینے کے لیے انہوں نے کہا ہم ایران سے لے کے ایران تک جو ہے آپ کے وقت کی حفاظت کریں گے اور آپ پہ حملہ ہم پہ حملہ ہوگا۔ لیکن معذرت کے ساتھ ابھی تک یہ مذاکرات کینسل ہو گئے، جو کوئی انہونی نہیں ہونا ایسے ہی تھا، اور ان کی یہ سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ ایران حق رکھتا ہے کہ اپنے ہی ایجنڈے پہ، اپنے ہی نکات پہ یہ شرائط جو ہے وہ منوائے اور اس پہ مذاکرات کریں۔ ہم نے بڑا نقصان جھیلا ہے، آقا رہبر کی یہ رحلت جو ہے یہ شہادت یہ رائے کا نہیں جانی چاہیے۔ امت مسلمہ کے لیے بہترین وقت ہے کہ متحد ہو جائیں اور اتحاد کو اپنا کے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے ایکا کر کے دشمن کی جیسے آپس میں مل چکا ہے ویسے ہم مسلمان آپس میں اکٹھے ہو کے اسلام کی سپر طاقت بنے۔ اور عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے گا ایز اے پاکستانی ہمیں یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ ایران ہمارے لیے دیوار ہے، اور یہ دیوار جب تک سالم ہے تب تک ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ نہیں تو آپ نے دیکھ لیا ایران نے اپنے دشمن کو فلسطین کی دیواروں تک روکا ہوا تھا، فلسطین کے باہر جو اسرائیل تک روکا ہوا تھا، لبنان تک روکا، پھر جو ہے شام تک روکا، پھر ایران تک روکا۔ اب جب جنگ ان پہ مسلط ہو چکی ہے تو کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ عزیزان گرامی ہمیں حق و باطل کو سمجھنا ہے، ہمیں ظالم و مظلوم کو سمجھنا ہے۔ تجارت اپنی جگہ، لوگ تجارت کر رہے ہیں جنگ پہ، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ آقا رحمت معظم کہ یہ 40 دن جو ہم نے گزارے ہیں ہر شخص کی زندگی کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ اب کیفیت نہیں رہی ہے، ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کے فرمان ہمارے کانوں میں ہر وقت گونجتے رہیں گے۔ یقیناً ہم انہی کی سیرت کو اپنا لیں تو ہمارے لیے جو کامیابی ہے، یقیناً کہ اتوار والے دن دنیا بھر میں آقا رہبر کا چہلم قدر منایا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام پروگراموں پہ، چاہے وہ گھروں میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ کمیونٹی سینٹرز میں ہو رہے ہیں، وہ ہاتھ میں ہو رہے ہیں یا کسی مدارس کسی بھی جگہ پہ ہو رہے ہیں، بھرپور شرکت کیجیے۔ ادارہ نماز حسین میں آئندہ جمعہ بعد نماز جمعہ انشاءاللہ آقا رہبر کی چہلم کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سب اس
کے اندر شریک ہو. ہم نے شیعہ سنی اور دیگر مسالک کے افراد کو بھی آپ کی طرف سے دعوت دی ہے کہ وہ یہاں پہ آئے اور اس کے اندر شرکت کریں. آپ سب سے دعا ہے، التجا ہے کہ آپ سب دعا کریں کہ پروردگار امام زمانہ، امام حجت، امام قائم کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کے امان و انصاف میں شامل فرمائے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، ملت پاکستان کی حفاظت کے لیے، ملت ایران کی حفاظت کے لیے، امت مسلمان کی حفاظت کے لیے، تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے 5 مرتبہ